अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने जेट उर्दू के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आप इसको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो रहा है और कौन सा गलत। इसमें लिखा है दावा, यानी दावा किया जा रहा है और उसके बाद उसकी एक दलील भी देंगे। तो दावा ये किया जा रहा है कि शाद अजीमाबादी उर्दू गज़ल के बड़े शायर हैं। यकीनन शाद अजीमाबादी उर्दू गज़ल के बड़े शायर इसलिए भी हैं, कलीमुद्दीन अहमद जैसा नाक़िद उनको उर्दू गज़ल की तसलीस में बताते हैं। तो इसका मतलब है शायर तो ऑटोमेटिक आप बड़े हो गए हैं। दलील इसकी देखिए क्या दे रहे हैं, किसकी दलील दे रहे हैं, बड़े होने की क्या वजह हो सकती है। तो वो ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने तगज़्ज़ुल के दामन को वसी किया। यानी यहाँ से जो बात कह रहे हैं वो ये कि तगज़्ज़ुल के दामन को वसी किया। सवाल यही है, यानी दलील इतनी ही है कि गज़ल के दामन को वसी करना, शाद के बड़े होने की ये दलील दी गई है। तो अब सवाल ये होता है क्या इस वजह से कोई शायर बड़ा हो सकता है कि तगज़्ज़ुल के दामन को अगर कोई वसी करे तो बड़ा हो सकता है? तो इसका सिंपल से और सीधी सी बात हो सकती, सिर्फ यही एक वजह काफ़ी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि दलील क्या है, ये दुरुस्त है। यानी एक वजह तो है, इसका मतलब है तो तगज़्ज़ुल को वुसात देना गज़ल की रिवायत में अहम अदबी कारनामा है। मतलब ये कि शायर ने सिर्फ रिवायती इश्क तक खुद को महदूद नहीं रखा है, बल्कि नए मौज़ूआत शामिल किए हैं, एहसासात में गहराई पैदा की है, इजहार के लिए नए ज़ाविये अपनाए हैं। तो इसका मतलब ये कि तीन बातें और होनी चाहिए, क्या फ़िक्र की गहराई हो, असर अंगेज़ी हो, अदबी एतराफ़ात भी, तभी तो कलीमुद्दीन अहमद जैसा नाक़िद ये बात कह रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए कि पढ़ेंगे ऑप्शन में कि दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं और दलील दावे की दुरुस्त वजाहत है। ऑप्शन बी में है कि दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं मगर दलील दावे की दुरुस्त वजाहत नहीं है। उसके बाद सी में है कि दावा दुरुस्त दलील गलत है, दलील दुरुस्त दावा गलत है। ये है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देख लीजिए, हमने पूरा एक्सप्लेन किया। तो ऑप्शन ए में है कि दावा और दलील दोनों दुरुस्त है, दावा तो सही है तो दलील भी दुरुस्त है और दलील दावे की दुरुस्त वजाहत भी कर रहा है। यानी दलील से दावे की दुरुस्तगी का पता चल रहा है, वो दुरुस्त है। तो इसका मतलब है कि सवाल नंबर 51 का सही आंसर आपके सामने ए है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए 52 में लिखा है कि यहाँ पर भी वही है, दावा और दलील। दावा क्या है? इकबाल उर्दू नज़्म के बड़े शायर हैं। उसके बाद दलील दी जा रही है क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की और उनका शेरी मिजाज फ़लसफ़ियाना था। दलील यानी देखिए तो यहाँ पर साफ ये बात समझ लीजिए कि बड़े शायर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है उर्दू नज़्म में। तो दावा तो दुरुस्त हो गया, लेकिन दलील इसकी क्या दे रहे हैं उर्दू नज़्म के बड़े शायर होने की? कह रहे हैं कि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की है और उसके बाद दूसरा उनका मिजाज क्या है? फ़लसफ़ियाना है। तो ये तो गैर मंतकी, यानी दलील दुरुस्त नहीं है। फ़ारसी में कलाम होने का मतलब ये है कि उनके पास इल्म है, उनका मुताला जो है बड़ा वसी है, इसी तरह से ज़ुबान पर कुदरत और महारत है और आलमी फ़िक्र की ये अलामतें हैं। तो इसका तो यानी इलॉजिक वाली बात हो गई कि उससे हम उसको सिर्फ बड़ा साबित कर रहे हैं, तो नहीं। इसी तरह से ये जो कहा इकबाल की शायरी की पहचान ही फ़लसफ़ा है, तो फ़लसफ़ा अगर न भी हो तो भी उर्दू नज़्म के वो बड़े शायर हो जाएंगे, वो तो उनके साथ स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो सकता है? देख लीजिए, अब ए में दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं, बिल्कुल नहीं, यहीं से बात खत्म हो गई। तो ए वाला तो कट गया। बी में देखिए दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं और दलील दावे की दुरुस्त वजाहत नहीं है।
تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہاں پر بھی وہی بات ہوگی، دونوں تو ایسے کٹ گئے ہیں تو دونوں غلط ہو گئے۔ اب سی میں دعویٰ درست ہے، ہم نے تو کہا کہ دعویٰ درست ہے، لیکن کیا کہا؟ دلیل غلط ہے، تو یہ بات تو ہے۔ دلیل درست ہے تو ہم دلیل درست کہاں مان رہے ہیں؟ تو آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کہ سوال نمبر 53 میں کیا ہے لکھا ہے کہ دعویٰ، اس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ قصہ مہر افروز و دلبر، یہ کیا ہے؟ ایک داستان کی کتاب کا نام ہے، شمالی ہند میں لکھی جانے والی پہلی داستان ہے۔ شمالی ہند میں لکھی جانے والی پہلی داستان کس کو بتایا؟ قصہ مہر افروز و دلبر کو۔ یعنی یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ عیسوی خاں، عیسوی خاں بہادر نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، یہ انہوں نے لکھے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ شمالی ہند کی پہلی داستان ہے یہ۔ ابھی آگے بھی اس کی اب دلیل دیکھ لیتے ہیں، دلیل کیا دے رہے ہیں ان کی؟ کہہ رہے ہیں کہ اسے یعنی اس کتاب کو قصہ مہر افروز و دلبر کو فضل علی فضلی نے 1770 میں لکھا تھا۔ بھائی ہم نے تو یہ کہا کہ قصہ مہر افروز و دلبر کن کی کتاب ہے؟ عیسوی خاں کی، ان کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہیں پر سمجھ لیجئے کہ دلیل غلط ہے۔ اب وہ 1770 کو ہم کیا ویریفائی کریں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر جو ہم نے کہا تو اس کتاب کو جو بہت پہلے لکھی گئی تھی، اس کے مرتب کرنے والے ہیں مسعود حسین خاں۔ کون؟ مسعود حسین خاں، جن کی مشہور لسانیات میں کتاب ہے۔ یہ انہوں نے مرتب کیا ہے، تو مرتب کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ عیسوی خاں نے یہ قصہ کسی وقت 1732 سے 1759 کے درمیان، کب؟ 1732 سے 1759 کے درمیان میں کسی سال میں انہوں نے کیا ہے لکھا ہے۔ اس کا کلیئر سا اور سادہ سا مطلب وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ایک تبازات مختصر داستان ہے۔ لیکن اب یہ کہاں سے ویریفائی ہوگا کہ یہ پہلی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ذہن میں بہت ساری داستانوں کی کتابوں کے نام آ رہے ہوں گے، جیسے کہ نو طرز مرصع، ہم نے تو یہاں پہ لکھ دیا نو طرز مرصع، یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی آخر طباعت کب ہوئی؟ یعنی یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ یہ کتاب لکھی گئی ہے 1775 عیسوی میں۔ اب اسی طرح سے ایک کتاب ہے مہر افروز و دلبر، ہے نا؟ تو یہ دیکھ لیجئے جو یہاں پر نام آیا ہے مہر افروز و دلبر کب لکھی گئی ہے؟ تو ابھی ہم نے بتایا، لیکن ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لکھی گئی ہے 1752 میں، 1752 عیسوی میں۔ اور عجائب القصص ہے جو لکھی گئی ہے 1790 یا 91 میں، 1790 یا 91 میں۔ کون سی؟ عجائب القصص۔ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ شمالی ہند کی یہ کتابیں ہیں، ان میں تو ان کو اولیت حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ تو درست ہے، لیکن دلیل اپنے آپ آٹومیٹک ہم نے اسے کہہ دیا کہ غلط ہے۔ تو دیکھ لیجئے دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہیں، غلط، دعویٰ درست اور دلیل غلط، صحیح، دلیل درست اور دعویٰ غلط، دلیل غلط ہے، سی غلط، دعویٰ اور دلیل دونوں غلط۔ تو یہ تو بچا کون آپ کے پاس؟ بی بچا ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ تو آپ ملا لیجئے، دیکھ لیجئے، ہم نے ہر طرح سے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو آنسر دے رہے ہیں کیا آپ کا آنسر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنا آنسر میچ کرتے چلیں تاکہ کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 54 ہے۔ 54 میں دیکھیے لکھا ہے، اس میں بھی دعویٰ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ناسخ کی شاعری میں خیال آفرینی موجود ہے۔ ناسخ کی شاعری میں، ناسخ ایک بڑے شاعر ہیں، دبستان لکھنؤ سے تعلق ہے، تو ان کی شاعری میں کیا چیز کی بات کر رہے ہیں کہ خیال آفرینی ہے۔ دلیل اس کی کیا دے رہے ہیں؟ یعنی خیال آفرینی ہونے کی دلیل کہ ان کے کلام کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ
ان کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے اس مخصوص طرز کو ناسخ نے بڑی ریاضت اور توجہ یعنی صرف کرنے کے بعد اپنایا ہوگا. یعنی بہت انہوں نے مشق ممارست کی اور توجہ دی، اس کے بعد جو ہے یعنی خیال آفرینی کو انہوں نے اپنایا. اور یہاں پر تو بات کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، تو یہ بھی تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. تو جیسے ہی آپ دیکھ لیجئے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ لگ ہی رہا ہے کہ اس چیز کو خیال آفرینی کو اپنانے کے لیے آدمی کو ریاضت بھی چاہیے اور توجہ بھی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ تو بالکل درست ہے اور دلیل یہ بھی درست ہے، کیونکہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں خیال آفرینی شعری صنفوں میں سے ایک اہم چیز ہے. اس کے بعد دیکھ لیجئے یہ تو بھی اس کے بعد دعویٰ درست اور دلیل غلط، تو یہ تو نہیں ہے. دلیل درست اور دعویٰ غلط یہ بھی نہیں ہے. دعویٰ اور دلیل دونوں غلط تو نہیں. آپشن اے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا. یعنی سوال نمبر 54 کا صحیح جواب ہے اے. کیا دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 55 ہے. دیکھیے سوال نمبر 55 میں بھی دعویٰ اور دلیل ہے. اس میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیا شنکر نسیم یہ مشہور شاعر رہے ہیں، بہت کم عمری میں انہوں نے شاعری کی اور ان کا انتقال ہو گیا. کی مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم کا پلاٹ خاصا منظم ہے. پلاٹ خاصا منظم ہے یہ کا دلیل کیا دے رہے ہیں خاصا منظم ہونے کی؟ کہہ رہے ہیں گلزار نسیم میں قصہ گوئی کی اس تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے. اس تکنیک کا کون سی؟ جو بالعموم داستانوں میں کی جاتی ہے. یعنی وہی تکنیک اپنایا ہے انہوں نے. یعنی یہ جو ہے پلاٹ منظم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ تکنیک انہوں نے داستانوں والی اختیار کر لی ہیں. بالکل دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہیں اور دلیل دعوے کی درست وضاحت بھی ہے. آپشن اے کریکٹ ہے. دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہیں، مگر یہاں پر وضاحت کی بات کہی تو ایسا نہیں ہے. دلیل درست ہے اور دعویٰ غلط ہے تو نہیں، یہ بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہم نے کہا کہ اس میں کیا درست ہے؟ اے درست ہے. اور اے میں لکھا ہے دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہیں اور وہ ایک دوسرے کی وضاحت بھی کرتے ہیں. سوال نمبر 56 میں آپ کو پوچھ لیا ہے تھوڑا سا اس سے الگ. دیکھ لیجئے کیا پوچھ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ سال وفات کے مطابق درجہ ذیل شعراء کی زمانی ترتیب بتائیں. یعنی کچھ شعراء کے نام نیچے دیے گئے ہیں، ان کی زمانی ترتیب بتانی ہے. تو زمانی ترتیب کیسے بتائیں؟ کون کون سے شعراء ہیں؟ جیسے فانی ہیں، اصغر ہیں، یگانہ ہے، حسرت موہانی ہیں. فانی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1941 عیسوی میں. اصغر کی وفات ہوئی ہے 1936 عیسوی میں. یگانہ کی وفات ہوئی ہے 1956 عیسوی میں. اسی طرح سے 1951 میں وفات ہوئی ہے حسرت موہانی کی. تو اس میں اگر آپ ترتیب بنائیں گے تو ترتیب کون سی ہو جائے گی؟ سب سے پہلے آپ کو کون سا لکھنا پڑے گا؟ لکھنا پڑے گا 36. یعنی آپ کے سامنے آ جائے گا کیا؟ بی. اس کے بعد دیکھ لیجئے 36 کے بعد کیا آ جائے گا؟ 41 اے یہ آ جائے گا. اس کے بعد دیکھ لیجئے کون آئے گا؟ 1951 یعنی ڈی. اس کے بعد یہ آٹومیٹک آ گیا 56. تو اب کون سا آ جائے گا؟ سی. یعنی آپ کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی اے ڈی سی. یہ دیا ہوا ہے سی میں اور یہ کریکٹ آنسر. نذیر احمد کے ناولوں کی زمانی ترتیب بتائیں. ڈپٹی نذیر احمد ایک ناول نگار ہیں، ان کے ناولوں کی زمانی ترتیب جو ہے یہاں پر لکھنی ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے مرات العروس لکھا ہے، تو یہ کب ہے؟ 1869 عیسوی. یعنی اس ناول کو انہوں نے لکھا ہے. اس کے بعد ہے بنات النعش. بنات النعش انہوں نے لکھا ہے 1872 عیسوی میں. یعنی پبلشنگ ڈیٹ ہے یہ جو شائع ہوئی ہیں. اس کے بعد ناول ہے توبۃ النصوح. توبۃ النصوح انہوں نے لکھا ہے کب؟ 1874 عیسوی میں. کب؟ 1874 عیسوی میں. اس کے بعد ہے ابن الوقت. ابن الوقت یہ انہوں نے لکھا ہے 1888 عیسوی میں. کب؟ 1888 عیسوی میں. تو دیکھ لیجئے ترتیب بہت ایزی ہے. کیا ترتیب ہے؟
کہ کب کب شائع ہوئی ہیں ناولوں کی زمانی ترتیب، تو یہ ہو جائے گا اے، اس کے بعد بی، اس کے بعد سی، اس کے بعد ڈی۔ یہ کس میں ہے دیکھ لیجئے، اے بی ڈی سی، تو ڈی میں دیا گیا ہے، تو ڈی آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ لکھا ہے اس میں کہ اقبال کے شعری مجموعوں کی زمانی ترتیب بتائیں۔ کیا ہے اس میں؟ پوچھ لیا ہے، ان کے شعری مجموعے ہیں علامہ اقبال کے، اس کی زمانی ترتیب بتانی ہے۔ بہت ایزی ہے، یہ بہت سارے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو سیدھا اور سمپل سا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کو یاد ہی کر لینا۔ یاد آپ نے کر لیا ہے تو یہاں پر بس دیکھ لیجئے، بانگے درا دیا ہے 1924۔ بانگے درا کب؟ 1924 میں زمانی ترتیب کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے دیکھ لیجئے بال جبریل ہے، تو بال جبریل 1935۔ کب؟ 1935۔ اب اس کے بعد ہے ارمغان حجاز، تو ارمغان حجاز 1938۔ کب؟ 1938۔ اب اس کے بعد ہے ضرب کلیم، تو ضرب کلیم ہے 1936 عیسوی۔ کب؟ 1936 عیسوی۔ تو اس میں دیکھ لیجئے آپشن 1 کون سا رہا ہے آپ کا؟ دیکھیے آپشن بن رہا ہے آپ کا، سب سے پہلے آ جائے گا اے، کیونکہ ہم کو کہا نیچے دیے گئے آپشن میں سے درست جواب کی نشاندہی کیجئے۔ اس میں نشاندہی کریں گے تو یہاں ہم نے لکھ دیا ہے، تو اس کے بعد 24 کے بعد ڈائریکٹ آ جائے گا 35 یعنی بی، اس کے بعد آ جائے گا ڈی، اس کے بعد آ جائے گا سی۔ دیکھ لیجئے کس میں اے بی ڈی سی، اے بی ڈی سی کس میں ہے؟ اے بی ڈی سی بی میں دیا گیا ہے، یہ کریکٹ آنسر ہے۔ یعنی آپشن کے اکارڈنگ ہم نے ملا لیا ہے، تو یہ ڈی والا بن رہا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 59 ہے، اس میں بھی پوچھ رہا ہے کیا؟ سال وفات کے اکارڈنگ دیکھ لیجئے کیا ہے، یعنی مرنے کے اعتبار سے درج ذیل مصنفین کی درست زمانی ترتیب بتائیں۔ تو کس کی وفات کب ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ دیکھ لیجئے، تو سب سے پہلے کس کا نام ہے؟ منٹو کا، تو منٹو کی وفات ہوئی ہے 1955 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہیں انتظار حسین، جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ 2016 میں۔ کب؟ 2016 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہیں قاضی عبدالستار، جن کی وفات ہوئی ہے 2018 عیسوی میں۔ کب؟ 2018 عیسوی میں۔ اب اس کے بعد بچے قرۃ العین حیدر، جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ 2007 عیسوی میں۔ اس طرح سے آپ ان کی جو ہے زمانی ترتیب درست کیسے بنائیں گے دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے وفات کن کی ہوئی ہے؟ 1955 ہے، تو بہت پہلے ہوئی ہے، اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد آٹومیٹک 2007 ہے، تو ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے 2016، تو بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سی ہو جائے گا۔ اے ڈی بی سی، اے ڈی بی سی اے میں دیا گیا ہے، یہ کریکٹ آپشن ہے۔ اس طرح سے اب دیکھیے سوال نمبر 60۔ سوال نمبر 60 میں ہے آپ کے سامنے کہ درج ذیل تحریکات و رجحانات کی زمانی ترتیب بتائیں۔ یعنی زمانی ترتیب پوچھا جا رہا ہے، اس میں بھی کس کی؟ تحریکات و رجحانات کی۔ تو سب سے اگر یہ دیکھیں گے تو ایک علی گڑھ تحریک ہے، ترقی پسند تحریک ہے، جدیدیت ہے، رومانوی تحریک ہے۔ تو آپ کو ہم یہاں پر بتا دیں پہلی تحریک ادبی تحریک اور رجحانات میں سے شمار ہوتا ہے علی گڑھ کا۔ اس کے بعد سامنے آتا ہے رومانوی تحریک کا اے نمبر، اسی طرح سے اس کے بعد ہے ترقی پسند تحریک سی نمبر، اس کے بعد جدیدیت ہے بی نمبر۔ تو ڈی اے سی بی کس میں؟ ڈی اے سی بی دیا ہے ڈی میں، یہ آپشن آپ کا کریکٹ ہے۔ آپ کو ڈیٹ کے اکارڈنگ بھی دیکھیں گے تو یہی والا آنسر ملے گا۔ چلیے سوال نمبر 61 دیکھتے ہیں۔ 61 میں لکھا ہے کہ درج ذیل میں سے دو درست زمانوں یعنی زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ دو درست زمروں کی نشاندہی کرنی ہے۔ کون کون سے درست زمرے ہیں پڑھیں گے اپنے آپ پتہ چل جائے گا سوال نمبر 61 میں کہ وہ کون سے ہیں۔ دیکھ لیجئے لسانی مطالعے لکھا ہے، یعنی درست بتانا ہے۔ ادھر گیان چند جین لکھا ہے، ادھر اردو زبان و ادب کی تاریخ لکھا ہے، ادھر لکھا ہے مرزا خلیل
बैग। इधर उर्दू लिसानियात का लिखा मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। इसी तरह से हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका एहतशाम हुसैन लिखा है। तो आपको हम बता दें कि डी बिल्कुल करेक्ट है, ये तारीख़ का ये नहीं है, उर्दू लिसानियात का ये भी नहीं। तो लिसानी मुतालिक ज्ञानचंद जैन है, ऑप्शन ए में है। तो ए और डी नीचे दिए गए ऑप्शन में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। ए और डी किस में दिया है, देख लीजिए, ए एंड डी दिया है सी में, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 62 में दिया है कि इसमें भी कि ज़ुमरे को मिलाना है, क्या है, दो गलत ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। दो गलत ज़ुमरे बताइए कौन कौन से। सुखन हाय गुफ्तनी कलीमुद्दीन अहमद, बिल्कुल करेक्ट। तनकीद और अमली तनकीद आले अहमद सुरूर, बिल्कुल नहीं, ये किनकी है, वज़ीर आगा उनकी है। इसी तरह से रोह तनकीद ये लिखा मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, तो बिल्कुल भी नहीं है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। इसी तरह से अच्छा यहाँ पे गलत, तो ये तो उन्हीं की है, यानी मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, ये दुरुस्त हो जाएगा। तो ये गलत है, तो बी वाला यहाँ पर दुरुस्त आंसर होगा। कदीम मगरिबी तनकीद जमील जालिबी की किताब है। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, बी और डी। तो देख लीजिए बी एंड डी दिया है ऑप्शन सी में, यही करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 63 है। 63 में देखिए लिखा है दर्ज झैल में दो दुरुस्त ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। दो दुरुस्त ज़ुमरे कौन से हैं, ए में लिखा है सूरदास और उसका आगा हशर काश्मीरी, बिल्कुल सही। उसके बाद है बलवा मंगल और उसके बाद मोहम्मद हसन, तो नहीं। ये इसके बाद है खाना जंगी और हबीब तनवीर, तो ये तो मशहूर है, उनका नहीं है। इसी तरह से चचा छक्कन है, उसके बाद इम्तियाज़ अली हैं। यानी सवाल नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। कौन सा, ए एंड डी देख लीजिए किस में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कर ली गई है। 64 है दर्ज झैल में से कौन से दो ज़ुमरे दुरुस्त हैं। दो ज़ुमरे क्या क्या, एक है अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद, तज़किरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दुरुस्त ज़ुमरे चुनेंगे शाम के मुंडेर से आले अहमद सुरूर, इस आबाद खराबे में मसऊद हुसैन खां। तो इसमें अपनी तलाश में बिल्कुल दुरुस्त है, तज़किरा अबुल कलाम आज़ाद का है। ए एंड बी, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है 65। 65 में लिखा है कि झैल में से दो गलत ज़ुमरों की निशानदेही करनी है। बस दो गलत ज़ुमरे कौन कौन से हैं उसकी निशानदेही कर दीजिए, बता दीजिए। तो देख लीजिए इस्मत राशिदुल खैरी के नाम से लिखा है, यानी 65 का। तो ये उन्होंने, राशिदुल खैरी ने इस्मत रिसाला 1908 ईस्वी में दिल्ली से पब्लिश किया था। तो यहाँ पर गलत ज़ुमरे बताने हैं, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है, तो गलत तो हो जाएगा। उसके बाद है एक गाइड कबीरुद्दीन के नाम से। अब यहाँ इसके बाद है गलत ज़ुमरे पूछ रहा है, सी में है कि ज़मींदार, ये भी सही है। ज़मींदार अब्दुल कादिर सरवरी का है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सही हो जाएगा, यानी ज़मींदार जो रिसाला है इसको ज़फ़र अली ख़ान ने 1903 ईस्वी में लाहौर से शाये किया था। ये हफ्तावार रिसाला था। इसी तरह से आगे दिया है औराक, ये भी यहाँ हाफिज़ जालंधरी का नाम लिखा, ये भी गलत है। तो यही गलत तो हमको चुन के बताना है, सी और डी। तो औराक ये रिसाला वज़ीर आगा और आरिफ अब्दुल मतीन के साथ लाहौर से 1966 ईस्वी में सहमाही, यानी 3 महीने में एक बार पब्लिश होने वाला रिसाला था। जो सी और डी करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर में दिया है, यही दुरुस्त है। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 66। फहरिस्त ए को यानी अव्वल दोम को मिलाना है। तो एक में दिया है ए में सज्जाद हैदर यल्दरम, तो इसको मैच कर लीजिए कौन से इन्होंने लिखे हैं, सज्जाद हैदर ने, इसी तरह से नियाज़ फ़तेहपुरी ने, सज्जाद अंसारी ने, मजनू गोरखपुरी ने। तो अगर इसको आप मैच करेंगे तो आपका मैच हो जाएगा 1 का या डी, यानी मजनू गोरखपुरी ने यहाँ जो है डी का 1, ये हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए दूसरा, यानी 2 में ये क्या है, महशर ख्याल, तो उसका हो जाएगा सी। कौन सा, सी, सज्जाद अंसारी। किसमें है देखते जाइए, ये वाला है,
یہ ہے ابھی ہو گیا. اب اس کے بی میں کیا ہے نیاز فتح پوری, اس کا ہو جائے گا عرض نغمہ, یعنی یہاں پر ہم لکھتے ہیں بی اور اس کا ہو جائے گا 3. تو یہاں پر ہے. اسی طرح سے اب بچ گیا ایک, اور وہ بچ گیا کون اے. اے میں ہے سجاد حیدر اور حکایات و احساسات ہے, تو یہاں پر آ جائے گا آپشن اے اس کا کریکٹ ہے. اب یہاں پر ہے 67 لکھا ہے کہ صحیح جوڑ ملا کر درست جواب کی نشاندہی کیجیے. صحیح جوڑ ملا کر کے ہم درست جواب کی نشاندہی کریں گے. تو یہاں پر سب سے پہلے محسن کاکوروی ہے ادھر, تو محسن کاکوروی خیر المرسلین ہے. اسی طرح سے زہر عشق ہے تو شوق لکھنوی ہے, یعنی اے کا ہو جائے گا بی, یعنی 2, اے کا 2 یہاں پر ہے, یہاں پر ہے. اس کے بعد ہے بی خیر المرسلین محسن کاکوروی, یعنی بی کا ہو جائے گا 1. دیکھ لیجئے بی کا 1 یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں ہے, تو بڑھ گیا ہے. تو یہ تو آٹومیٹک جو ہے غلط ہو گیا ہے. اب بچا ہے ہم کو 3 جو ہے ویریفائی کرنا ہے. اب اس کے بعد ہے سی میں دیا دفتر پریشاں, تو دفتر پریشاں کون ہے ناسخ ہیں, یہاں پر ہے, یہاں پر ہے, تو آلریڈی یہ والا چھٹ گیا ہے تو اس میں نہیں ہے, تو یہ غلط ہو گیا. تو آپشن اے بچا, ڈی کا وہ ملا لیجئے میر حسن ہے شادی. تو اس طرح سے آپشن اے اس کا کریکٹ ہو جائے گا. سوال نمبر 68 دیکھ لیجئے, اس میں ہے کہ صحیح جوڑ ملا کر درست جواب کی نشاندہی کیجیے. صحیح جوڑ ملانا ہے, اس کی پھر درست نشاندہی کریں گے. کس کی ادھر دیکھ لیجئے اندر سبھا اے میں ہے تو امانت لکھنوی, یعنی اے کا 2 دیکھ لیجئے, اے کا 2, اے کا 2. اس کے بعد ہے وفا کی پتلی ہے نا, وفا کی پتلی لکھا ہے, تو یہ کن کا 68 کا ہو جائے گا, یعنی وفا کی پتلی ہے آغا حشر کاشمیری کا, تو بی کا ہو جائے گا 1. بی کا 1 یہاں پر ہے, یہاں ہے, یہاں ہے, تو یہ آٹومیٹک جو ہے کٹ گیا ہے. اس کے بعد سی کا 3 ہے نا, یہ ابراہیم یوسف یہاں ہے اور یہاں ہے, تو یہ بھی کٹ گیا. اب اس کے بعد ڈی بچ گیا ضحاک میر حسن کا ہے, آپشن اے اس کا کریکٹ ہو جائے گا. اب اس کے بعد آگے بڑھیے, دیکھیے سوال نمبر 69 ہے کہ صحیح جوڑ ملا کر درست جواب کی نشاندہی کیجیے. درست جواب کی نشاندہی اس طرح سے ہوگی, اشرف بیابانی ادھر ہے, نوسرہار ادھر ہے, اسی طرح سے حفیظ جالندری ہے, شاہ نامہ اسلام ہے, اسی طرح سے اقبال ہے تو والدہ مرحومہ کی یاد میں ہے, جوش ملی آبادی ہے. تو یہاں اس طرح سے ہم نے جو ملا دیا دیکھ لیجئے آپشن اے میں ہے اور یہ کریکٹ ہے. صحیح جوڑ ملا کر درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ میر حسن, امانت لکھنوی, سودا دلگیر. تو اب یہ دیکھ لیجئے تعلق کس کا کس سے ہے, تو یہ کلیئر ہو جائے گا. سودا بہت مشہور ہے نا, تو سودا کو فوراً قصیدے سے ملا دیجئے. تو یہاں پر آپ کا دیکھ لیجئے کس میں ہے سی کا 3, تو سی کا 3 دیکھ لیجئے کون کون سے میں, اس میں ہے, اس میں ہے, اس میں ہے, تو اپنے آپ ابھی نکل جائے گا. اس کے بعد مثنوی سے کس کا تعلق ہے, اے کا بی, یعنی بی کا 1 دیکھ لیجئے. بی کا 1 کہاں کہاں ہے, بی کا 1 یہاں ہے, تو یہ 2, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 تو آٹومیٹک جو ہے چھٹ گئے ہیں. اب بچ گیا ہے کون, امانت لکھنوی. امانت لکھنوی کا تعلق کس سے, ڈرامہ سے. ڈی کا کیا ہو جائے گا 2, تو دیکھ لیجئے ڈی کا 2 کہاں ہے, یہاں ہے, اور تو کہیں نہیں ہے. ڈی کا 2 یہاں پر بھی نہیں, تو اپنے آپ نکل آیا. اب ایک ہی بچا تھا, اے کا 4, تو یہ والا مرثیہ کا دلگیر میں ہو جائے گا. اس طرح سے ڈی آپشن کریکٹ ہو جا رہا ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 71 سے 75 تک کے سوالوں کے جوابات جو ہے اشعار سے دینے ہیں, اور اشعار یہاں پر لکھا ہے. ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی, نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی. ہنر پیدا کر اول ترک کیجو تب لباس اپنا, نہ ہو جوں تیغ بے جوہر وگرنہ تنگ عریانی. خوشامد کب کریں عالی طبیعت اہل دولت کی, نہ جھاڑے آستینے کہکشاں شاہوں کی پیشانی. عجب نادانی ہے وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی, فلک بالے ہما کو پل میں سونپے ہے مگسرانی. کدھر اب فہم ناقص لے گیا مجھ کو, نہ یہ سمجھا کہ وہ مہر الوہیت ہے, یہ ہے ماہ کنعانی. جو صورت اس کی ہے لا ریب وہ ہے صورت
یزدانی. اسی طرح سے جو معنی اس میں ہے بے شک وہ ہے معنی ربانی. حدیث من رعانی دال ہے اس گفتگو اوپر کہ دیکھا جن نے ان کو اس نے دیکھی شکل یزدانی. تو یہ اس شعر سے جو بھی کوشچن آپ کو پوچھے جائیں گے وہ یہاں پر درج ہیں اور اس کا آنسر کرنا ہے. آنسر آپ اس طرح سے کریں گے یہاں پر وہ یہ کہ درج بالا شعر میں شاہوں کی پیشانی جھاڑنے کا کیا مقصد ہے. تو شاہوں کی پیشانی جھاڑنے کا مقصد یہاں پر دیکھیں بادشاہوں کی ملازمت قبول کرنا، لشکر میں شامل ہونا، بادشاہوں کی خوشامد نہ کرنا، بادشاہوں سے کوئی انعام نہ لینا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بادشاہوں کی خوشامد نہ کرنا. آپشن سی اس کا کریکٹ ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 72 ہوگا اسی شعر سے کیونکہ 75 تک کے آنسر کرنے ہیں. درج بالا شعر میں مگس رانی سے کیا مراد ہے. مگس رانی سے مراد مکھی اڑانے کی خدمت ہے. آپشن سی اس کا درست ہے. اب اس کے بعد ہے درج بالا اشعار میں کس کی طرف اشارہ ہے. درج بالا اشعار میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. دیکھ لیجئے آپشن سی میں ہے کریکٹ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 74 ہے درج بالا اشعار میں قصیدے سے لیے گئے یعنی جس قصیدے سے لیے گئے وہ کس قسم کا قصیدہ ہے. تو وہ نعتیہ قصیدہ ہے. آپشن اے اس کا درست ہے. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 75 جو اسی شعر سے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ درج بالا قصیدے سے لیے گئے اشعار میں قصیدے کا کون سا جز ہے. تو یہ شروع کا ہی ہے، تشبیب ہے. شروع میں قصیدے میں تشبیب استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر کیا آ گیا، تشبیب آیا ہے. تو اس طرح سے اب سوال نمبر 76 دیکھیے. لکھا ہے محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کس میں کتاب کا نام میں اردو شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے. تو آب حیات میں 5 دور میں تقسیم کیا ہے. آپشن سی اس کا درست ہے. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 77. لکھا ہے زر گشت کس کی خود نوشت ہے. تو یہ مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت ہے، بہت مشہور ہے. آپشن اے کریکٹ ہے. سوال نمبر 78 ہے کہ ذوق نے یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق نے کس بزرگ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے. تو انہوں نے عاشق نہال چشتی کی شان میں قصیدہ لکھا ہے. آپشن سی اس کا درست آنسر ہے. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 79. لکھا ہے اس میں کہ سودا نے کل کتنے مذہبی قصائد لکھے ہیں. یہ تھوڑا سا بہت بہترین کوشچن ہے، کل کتنے لکھے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے جو آپشن دیا گیا ہے مذہبی قصائد کے اعتبار سے تو وہ 12 ہے، 14 ہے، 16 ہے، 20 ہے. اگر آپ محمد حسن کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں انہوں نے بتا دیا ہے 14 یعنی مذہبی قصائد انہوں نے 14 لکھے ہیں. آپشن بی اس کا کریکٹ ہو جائے گا سوال نمبر 79 کا جواب. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 80. یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ غبار خاطر میں کل کتنے خطوط ہیں. غبار خاطر میں کل 24 خطوط ہیں. آپشن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 81 ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشہور جملہ ہے 81 میں. اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے. تو یہ آب حیات سے ماخوذ ہے. اسی جملے کو لے کر کے یہ بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہی یہی ہے کہ اردو کس سے نکلی، برج بھاشا سے نکلی ہے. تو آپشن بی اس کا کریکٹ ہو گیا. سوال نمبر 82 ہے سعادت یار خان رنگی کو ریختی کا موجد کس نے قرار دیا ہے. یعنی 82 کا آنسر صحیح ہو جائے گا محمد حسین آزاد. انہوں نے ہی سعادت یار خان رنگی کو ریختی کا موجد بتایا ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 83 ہے. سوال نمبر 83 میں دیکھیے لکھا ہے شعریات. کیا لکھا ہے؟ شعریات کے نام سے ارسطو کی بوتیقہ کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے. ارسطو کی کتاب ہے پوئٹکس، تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے شعریات کے نام سے کس نے کیا ہے. تو اب سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ کوشچن آئے گا کہ آخر پوئٹکس کا اردو میں ترجمہ کس کس کے نام سے ہوا ہے. تو ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے شعریات، اسی طرح سے فن شاعری، اسی طرح سے بوتیقہ، ان ناموں سے اس کتاب کو
ट्रांसलेट किया गया है। तो इसमें देख लीजिए बुतीका ये जमील जालिबी ने इस नाम से किया है, उसके बाद फ़न शायरी के नाम से अज़ीज़ अहमद ने किया है, अब उसके बाद बचे शअरियात तो फ़ारूक़ी ने किया है। यानी यहाँ ऑप्शन में दिया है ए नंबर में शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने किस नाम से ट्रांसलेट किया है, शअरियात के नाम से। उसके बाद है सवाल नंबर 84। देखिए इसमें लिखा आब हयात में आज़ाद ने यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस दौर में गालिब का जिक्र किया है। आब हयात में कह रहे हैं दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में। हम आपके सामने इसको थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चंद बातें हम बताते हैं। एक तो ये कि क्लासिकी शायरों का जदीद तज़किरा है आब हयात। इसी तरह से किताब को 5 अदवार में तकसीम किया गया है जैसा कि हमने ऊपर बताया। तो अब यहाँ से आपको समझना होगा वो 5 अदवार में जो तकसीम किया किस दौर में ये शामिल हैं। यानी अदवार की तारीख़ का नज़रिया पेश करके पहले अदबी तारीख़ के बुनियाद गुजार बन गए हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इंशा परदाजी में इस किताब को लाजवाल हैसियत हासिल है। इसके बहुत सारी खूबी और खुसूसियत हैं जो अपने अपने वक्त में आएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखेंगे दौरे अव्वल यानी पहला दौर। इसमें कौन है? इसमें वली और उसके हम असर उन लोगों का तज़किरा है, उनके करीबुल असर यानी अनीस तक कहते हैं लोग कि इसमें तज़किरा है उसका। इसी तरह से दौरे दोम, इसमें 3 लोगों का नाम है दोम में। कौन कौन से हैं दोम में? एक तो है कि शाह हातिम, कौन? ये बहुत मशहूर है शाह हातिम। इसी तरह से इसी दौर में शामिल हैं खान आरजू, खान आरजू, उसके बाद फ़ग़ा। ये 3 लोग शामिल हैं दौरे दोम में। इसी तरह से दौरे सोम, दौरे सोम में कौन कौन है वो देखिए। सोम में कई शायर हैं। एक तो ये है कि मजहर जाने जाना, मजहर जाने जाना एक। इसी तरह से इस दौर में शामिल हैं मीर सोज, मीर सोज। इसी तरह से मीर तकी मीर इसी दौर में शामिल हैं। इनका भी नाम लेकर के पूछा जा सकता है। इसी तरह से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, कौन? रफ़ी सौदा। और इसके बाद एक शायर इसमें शामिल हैं मीर दर्द। तो इस तरह से देखिए इसमें कितने शायर हो गए हैं? 5 शायर दौरे सोम में है, 3 शायर दौरे दोम में, इसमें और लोग। इसी तरह से दौरे चहारुम, दौरे चहारुम देखिए हम लिख रहे हैं दौरे चहारुम में कौन कौन से शुअरा शामिल हैं। तो इसमें शामिल हैं मुसहफ़ी, कौन? मुसहफ़ी, इंशा, उसके बाद है जुरअत। ये शायर दौरे चहारुम में है। दौरे पंजुम, दौरे पंजुम में देख लीजिए कौन कौन से शायर हैं। दौरे पंजुम में शामिल हैं सबसे पहले नासिख जिसका नाम ऊपर आया था। इसी तरह से शामिल हैं आतिश यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश। इसी तरह से इसमें शामिल हैं शाह नसीर। इसी तरह से इसी दौर में शामिल हैं मोमिन खां मोमिन, इनको बाद में ऐड किया गया था। इसके बाद इसी में शामिल हैं गालिब। तो अब ये देख लीजिए आपसे अगर पूछा जाए कि गालिब का जिक्र किस दौर में किया गया है तो यहाँ पर आ गया देख लीजिए 5वें दौर में आया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट अपने आप हो जाता है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 85। 85 में क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम, ये किसकी तसनीफ़ है? बहुत मशहूर है, मौलवी अब्दुल हक देहलवी की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 86। पूछ रहा है कि कबीर के एहसान को उर्दू अदब की तारीख़ में कभी फरामोश नहीं कर सकती, ये किसका कौल है? ये कौल है जमील जालिबी का। उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें इसका जिक्र किया है और वहीं पर इसका तज़किरा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 87। लिख रहा है कि तिलावतुल वजूद,
کس کی تصنیف ہے؟ یہاں پر دیا ہے تو تلاوت الوجود یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اب اسی کے بعد سوال ہے 88 نمبر میں کہ میرا جی شمس العشاق کا تعلق کس دور سے ہے؟ تو ان کا تعلق بہمنی دور سے ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 89 ہے کہ درج ذیل اقوال کی روشنی میں درست جواب بتائیں۔ کیا ہے اقوال؟ قول ہے کہ دکنی ادب میں پہلا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے۔ دوسرا ہے کہ مرغوب القلوب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی مشہور تصنیف ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی مشہور تصنیف بتایا گیا ہے کس کو؟ مرغوب القلوب کو۔ یعنی سوال نمبر 89 کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ پہلا قول درست ہے اور دوسرا قول غلط ہے، آپشن بی۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، سوال دیکھتے ہیں 90 میں لکھا ہے کہ کس نے اپنی تصنیفات کی زبان کو گجری یا گجراتی اردو کہا ہے؟ تو میرا جی شمس العشاق نے کہا ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 91 دیکھیے، لکھا ہے کہ رموز السالکین اور محب نامہ، کیا ہے محب نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو برہان الدین جانم کی تصنیف ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 92 ہے ادب اور زندگی کس کی کتاب ہے؟ تو یہ حسن عسکری کی کتاب ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ خشک چشمے کے کنارے کس کی تصنیف ہے؟ یعنی سوال نمبر 93 کا صحیح جواب کیا ہوگا وہ آپ جو ہے یہاں پر دیکھیے، 93 کا صحیح جواب ہو جائے گا ناصر کاظمی، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 94 دیکھیے، لکھا ہے عادل شاہی خاندان میں کل کتنے بادشاہ گزرے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو ہم سب کا لکھ سکتے ہیں، کل 9 بادشاہ گزرے ہیں۔ ہم صرف نام آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یوسف عادل شاہ سب سے پہلے بادشاہ، 1490 سے 1510 عیسوی تک ان کی حکومت رہی۔ اسماعیل عادل شاہ 1510 سے 1534 عیسوی تک۔ اسی طرح سے ملو عادل شاہ یہ 1534 میں حاکم بنے اور اسی وقت کی وفات ہوئی۔ ابراہیم عادل شاہ اول یعنی یہ 1534 سے 1558 عیسوی تک اس کے جو ہے حاکم رہے، بادشاہ رہے۔ اسی طرح سے علی عادل شاہ اول یہ 1558 سے 1580 تک بادشاہ رہے۔ اسی طرح سے ابراہیم عادل شاہ ثانی جس کے نام کئی کتابیں ہیں، ان کو یہ بہت پرسدھ اور مشہور ہیں۔ 1880 عیسوی میں انہوں نے راج سنبھالا اور 1627 عیسوی تک یہ حاکم رہے۔ اس کے بعد جو بادشاہ بنے ہیں محمد عادل شاہ، یعنی یہ 7ویں بادشاہ تھے جنہوں نے گدی سنبھالی ہے 1627 سے 1657 عیسوی تک۔ اسی طرح سے علی عادل شاہ ثانی یعنی دوم یہ 1657 عیسوی سے 1672 عیسوی تک بادشاہ رہے، یہاں تک کہ آخری فرمانرواں عادل شاہی خاندان کے وہ ہیں سکندر عادل شاہ 1672 سے 1682 عیسوی تک۔ یہ رہے ہیں ٹوٹل 9 بادشاہ ہوئے ہیں، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ دیکھ لیجئے ابھی ہم نے نام لیا، یہاں پر پوچھ لیا ابراہیم عادل شاہ ثانی کی تصنیف۔ ابھی ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت مشہور ہیں، یعنی جو چھٹے فرمانرواں تھے ابراہیم عادل شاہ ثانی، کون سے چھٹے فرمانرواں ہیں؟ تو ان کی تصنیف ہے نورس، اس کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ نصرتی نے اس کا دیباچہ لکھا تھا، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 96، لکھا کہ غزل کا مرثیہ گرچہ اول ہے ولی ہر بیت میرا ایک غزل ہے، غزل کے تعلق سے یہ شعر کس نے کہا تھا؟ ابن نشاطی نے کہا ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 97 ہے کہ اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی تصنیف ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے اردو کا ابتدائی زمانہ، آپشن سی اس کا درست ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 98، لکھ رہا ہے کہ درج ذیل میں کون سی تصنیف فراق گورکھپوری کی ہے؟ کون سی تصنیف فراق گورکھپوری کی ہے؟ اس میں تو سب کے نام بتانے ہوں گے۔ حاشیے تو یہ فراق گورکھپوری کی ہے، جبکہ میزان ہے یہ فیض احمد فیض کی تصنیف ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے بگھی کے پیچھے چھوکرا، یہ اصل میں پوری کتاب ہے جو مخدوم محی الدین کی کتاب ہے۔ نئے پرانے چراغ یہ آل احمد سرور کی کتاب ہے، یہاں پر جو حاشیے ہے یہی کتاب ہے فراق گورکھپوری کی، آپشن اے کریکٹ ہے۔ مقدمہ کلام آتش کس کی تصنیف ہے؟ یہ خلیل الرحمن اعظمی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر
सद यानी 100। شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور کس بادشاہ کے عہد سے تعلق رکھتا ہے؟ شمالی ہند میں تو یہ محمد شاہ کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر ہے 100، لکھا ہے کہ گلشن گفتار کس کا تذکرہ ہے؟ تو گلشن گفتار یہ حمید اورنگ آبادی کا تذکرہ ہے۔ اب قول یہاں پر دیا ہے شمالی ہند کے شعراء نے ایہام کا اثر ولی سے قبول کیا، بالکل نہیں۔ قول 2 ہے سنسکرت شاعری اور برج بھاشا کے دوہوں میں صنعت ایہام کا استعمال خاص التزام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ شمالی ہند کے شعراء میں ایہام کا اثر ولی سے قبول کیا ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر لکھا دونوں اقوال درست ہے، نہیں، پہلا قول درست ہے اور دوسرا قول غلط ہے صنعت ایہام کا، تو یہی بی اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 103، گراں گرچہ ہے صحبت آب و گل، خوش آئی اسے محنت آب و گل۔ درجہ بالا شعر کس نظم سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ساقی نامہ سے ماخوذ ہے، آپشن اے اس کا درست جواب ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 104، کہہ رہے ہیں کہ ذیل میں کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے؟ تو درس بلاغت یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 105، ولی دکنی سن 1700 میں کس کے ہمراہ دہلی آئے تھے؟ تو ابو المعالی کے ہمراہ دہلی آئے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 106 ہے کہ روشن علی کی تصنیف عاشور نامہ کے مرتب کون ہیں؟ تو امتیاز علی عرشی ہیں کہ رشید حسن محی الدین یعنی مسعود حسین خان ہیں، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 107 ہے کہ شاعر نے خود کو گلشن معنی کا عندلیب کہا ہے، خود کو کہا ہے درد نے، میر درد نے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 108، لکھ رہے ہیں کہ موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کر دیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہو، میر امن کا قول ہے یہ، آپشن اے درست ہے۔ سوال نمبر 109 ہے نیاز فتح پوری نے کس سن میں رسالہ نگار جاری کیا ہے؟ یعنی سوال نمبر 109 کا درست جواب ہے 1922 عیسوی میں رسالہ نگار نیاز فتح پوری نے جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 110 ہے کہ مومن تہذیب کی لگام کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں، مومن کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے؟ امداد امام اثر کا ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 111 ہے کس نے خیام کے عنوان سے کتاب لکھ کر عمر خیام سے متعلق بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی ہیں، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 112 ہے، اس میں لکھا ہے کہ غبار خاطر کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا ہے؟ غبار خاطر کو سب سے پہلے حکیم اجمل خان نے مرتب کیا، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 113 تنزیات و مضحکات کس کی تصنیف ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کی ہے، آپشن سی اس کا درست ہے۔ اب اس کے بعد سوال 114 ہے، لکھ رہے ہیں کہ مثل سے ہی نہ الفاظ تلاطم سے خیالی، ہر ایک فقرہ کہانی کا گواہ ہے بے مثالی۔ درجہ بالا شعر سے کس داستان کی ابتدا ہوتی ہے؟ فسانے عجائب کی ابتدا ہوتی ہے، آپشن سی اس کا درست ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 115 کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، دوسرے مصرے سے میر کا شعر مکمل کیجئے۔ اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 116 سن اشاعت کے اعتبار سے پریم چند کے افسانوی مجموعوں کی درست زمانی ترتیب بتائیں۔ درست زمانی ترتیب یہ پتہ کیسے چلے گا ہم کو؟ سوال نمبر 116 کا یہاں پر جو کتابوں کے نام دیے گئے ہیں سب میں دیکھ لیجئے، سوز وطن ہے، اس میں اگلے میں بھی سوز وطن ہے، سوز وطن سوز وطن، اسی طرح سے یہاں پر بھی، یعنی چاروں میں سوز وطن، خواب و خیال دیکھ لیجئے، خواب و خیال، خواب و خیال، خواب و خیال، آخری تحفہ، آخری تحفہ، آخری تحفہ، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی آخری تحفہ، زاد راہ یہاں ہے، زاد راہ، زاد راہ، زاد راہ، یعنی سیم بک ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کرنا کیا ہے، صرف ہم کو وہاں سے اس کے سن کو پتہ کر لینا ہے کہ کون سی کتاب کب شائع ہوئی ہے، کہ آسانی سے، تاکہ اس کا آنسر ہمیں مل سکے۔ سوز وطن کی جہاں تک بات ہے
तो देख लीजिए, यहीं से हम इसी को सॉल्व करते हैं। 1908 ईस्वी में इस पर पाबंदी लगी थी, इसको जब्त कर लिया गया था, तो इसका मतलब है ये कही जाती है कि किताब 1908 में शाये हुई। उसके बाद है ख्वाबो ख्याल, तो 1928 ईस्वी है। उसके बाद है आखिरी तोहफ़ा, तो ये है 1934 ईस्वी, आखिरी तोहफ़ा 1934। और उसके बाद ज़ादे राह 1936 ईस्वी। तो हमने सन लिख दिया है, तो ये हो जाएगा इसी तरतीब से। देख लीजिए, यानी कहीं भी अगर इसकी तरतीब उल्टी हुई है तो वो तो अपने आप गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 117 है, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़ किसकी किताब है? तो अली अब्बास हुसैनी की किताब उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़। यहाँ पर असल में किताब का नाम ही गलत लिख दिया है, जो ऑप्शन दिया है वो तो होना नहीं चाहिए अगर ये किताब लिखते हैं। दरअसल इस तरह की किताब जो यहाँ पर दी गई है, ये किताब है अहसन फारूकी की, जबकि अली अब्बास हुसैनी की किताब इसी से मिलती जुलती है, उर्दू नावल की तारीख़ व तनकीद। तो यहाँ पे पूछा नहीं गया, ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप भी हो सकता है, तो अगर आप मानना चाहें तो ये वाला आंसर करेक्ट मान सकते हैं। अब इसके बाद है सवाल नंबर 118, पूछ रहा है कि बेजड़ के पौधे किसका नॉवेलेट है? तो बेजड़ के पौधे ये सोहेल अजीम आबादी के नॉवेलेट हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 119, देखिए लिखा है कि खुतूत गालिब को किसने मुरतब करके 5 जिल्दों में शाये किया है? किसको? खुतूत गालिब को मुरतब किया और 5 जिल्दों में शाये करने वाले हैं वो कौन? इम्तियाज़ अली अरशी। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 120, दर्ज झैल में किस खुद नविश्त को तकद्दुम हासिल है? इसमें यादों की बारात को तकद्दुम हासिल है, ये पता कैसे चलेगा कि उसको ही हासिल है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिया है ख्वाब बाकी हैं, तो ये कब शाये हुई है? 1990 ईस्वी में। इसी तरह से तवारीख़ क्या है अजीब है, तो तवारीख़ अजीब ये 1885 ईस्वी में लिखे गए हैं। उसके बाद है अपनी तलाश में, तो ये लिखे गए हैं 1975 ईस्वी में। उसके बाद है यादों की बारात, ये लिखे गए हैं 1970 ईस्वी में। देख लीजिए 70 में लिखे गए हैं, तो तकद्दुम तो इसी को हासिल है, जबकि ये 85 में लिखे गए, ये बाद में ये, तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 121 कि फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी के शेरी मजमुओं में शामिल है। किस शेरी मजमुए में? दस्ते सबा में ये शामिल है। सवाल नंबर 122 है, कोहे नूर अखबार किस शहर से निकलता था? कोहे नूर अखबार ये बहुत मशहूर अखबार है, यानी बरतानवी हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान का सरकारी सरपरस्ती में निकलने वाला एक हफ्त रोज़ा अखबार है, जिसे 14 मई 1850 ईस्वी में मुंशी हर सुख राय, किसने? हर सुख राय, हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, हर सुख राय ने शाये किया है, पब्लिश किया था। और कहाँ से किया था? लाहौर से किया था। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 123, लिखा है गुलदस्ता कलाम रहमत किसकी तसनीफ़ है? कलाम रहमत किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है मोहसिन काकोरवी की, ऑप्शन ए में है और ये दुरुस्त है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 124, इसमें लिखा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम मई 1800 ईस्वी में अमल में आया है। सवाल नंबर 125 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से सन 1811 ईस्वी में किस शायर का दीवान शाये हुआ था? तो मीर का दीवान जो है शाये हुआ था सन 1811 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज से। अब इसके बाद है सवाल नंबर 126 कि दिल्ली कॉलेज के क़याम के बाद किसे पहला सेक्रेटरी बनाया गया? यानी सवाल नंबर 126 का सही आंसर हो जाएगा मिस्टर टेलर, यहाँ 2 में दिया है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 127 है, सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए कायम करदा साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मगरबी उलूम की किताबों का तर्जमा और साइंसी तालीम का फ़रोग़। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं और ये दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही दुरुस्त हैं, तो ये वाला ड्रॉप होगा। इसके बाद है सवाल नंबर 128 कि
عجائب القصص کس کی کتاب ہے؟ ابھی ہم انہیں اوپر اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو یہ ہے شاہ عالم ثانی، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 129۔ دیکھیے 29 میں لکھا ہے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا ہے؟ اس کو ملا ہے 1875 عیسوی میں، یہاں پر 76 دیا ہے تو یہ لکھیے آپشن اے کریکٹ ہو جائے گا، لیکن نہیں کہ یہ ڈراپ ہونا چاہیے، 1875 عیسوی میں ان کو سر کا خطاب ملا تھا۔ 130 میں مقدمہ شعر و شاعری کی سن اشاعت کیا ہے؟ 1893 عیسوی، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 131۔ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا ہے؟ تو ان کو شمس العلماء کا خطاب 1887 میں ملا ہے۔ اسی کے بعد ہے 132 میں خورشید قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو نظارہ درمیاں ہے اس کا کردار ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 133 ہے، اس میں لکھا ہے کہ صبح زندگی کس کا ناول ہے؟ یہ صبح زندگی راشد الخیری جو ایک بڑے افسانہ نگار اور رائٹر ہیں، یہ ان کا ہی ناول ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 134 ہے کہ ڈرامہ اندر سبھا میں راجہ اندر کے دربار میں سب سے پہلے کون سی پری رقص کرتی ہے؟ تو پخراج پری رقص کرتی ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 135 ہے، اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ مہدی افادی کا مضمون ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 136 ہے، لکھا ہے کہ بمبئی سے بھوپال تک یہ کس کا رپور تاز ہے؟ یہ رپور تاز ہے عصمت چغتائی کا، آپشن سی میں کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 137 ہے، غالب کو اردو شاعری میں سب سے زیادہ فارسی زدہ شاعر کس نے کہا ہے؟ تو گیان چند جین نے یہ بات کہی ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 138 کہ درج ذیل میں کون سی تصنیف احتشام حسین کی نہیں ہے؟ احتشام حسین کی تصنیف ادب اور نظریہ نہیں، ادب اور سماج نہیں ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 139 کہ پگھلا نیلم کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سجاد ظہیر کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، اتنا نہ دل سے ملتے نہ دل کو کھو کے روتے، جیسا کیا تھا ہم نے ویسا ہی یار پایا، کس کا شعر ہے؟ تو میر تقی میر کا شعر ہے، آپشن اے اس کا درست ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 41، یہ شعر دیکھیں لکھا ہے، آگے ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انقاہ اپنے عالم تقریر کا، آپشن بی میں ہے اور یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 142، درج ذیل میں سے کون سی کتاب فورٹ ولیم کالج سے شائع نہیں ہوئی تھی؟ گنج خوبی جو میر امن کی کتاب ہے، یہ وہاں سے شائع نہیں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 143 ہے کہ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی کتاب ہے؟ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج یہ مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 144، اس میں پوچھ رہا ہے کہ عبدالحلیم شرر نے رسالہ دلگداز کب جاری کیا ہے؟ تو 1887 عیسوی میں رسالہ دلگداز انہوں نے جاری کیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 145 کے غالب کے والد عبداللہ بیگ کس راجہ کی فوج میں ملازم تھے؟ راجہ بختاور سنگھ کے فوج میں ملازم تھے، مرزا غالب کے والد عبداللہ بیگ۔ اس کے بعد سوال نمبر 46 میں لکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہی تھا دنیا کو ابھی اس کے بغیر، لیجئے بیچ میں پھر دیدے تر آ گئے ہیں، کس کا شعر ہے؟ تو یہ عرفان صدیقی کا شعر ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 147 کہ حالی کام کی بات کام کی زبان میں کرتے ہیں، حالی کے متعلق یہ کس ناقد کا نظریہ ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا نظریہ ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 48 ہے، یعنی گھوشال بابو کس ناول کا کردار ہے؟ تو فائر ایریا کا کردار ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 49، لکھا ہے کہ ہم میں باقی نہیں اب خالد جاباز کا رنگ، دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، آپشن بی میں ہے، کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 150، لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم۔ اس کے بعد ہے کہ ڈستانہ سانپ بن کے مجھے شوکت و حشم
یہ حشم ہے جو غلط ٹائپ ہو گیا ہے. تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے کم، میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت و تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگا دوں گی راج کو. یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے، سیدھی سی بات، یہ خاک وطن سے برج وہ چکبست کا یہ شعر ہے، اور انہوں نے بہت زبردست یہ شاعری کی ہے. اور یہاں جو انہوں نے کہا ہے تو مسدس کی حیات میں کہا ہے، آپشن بی یہ کریکٹ ہے. آپ کے سارے آنسرز، سارے کوشچنس ہم نے یہاں پر سالو کر دیے ہیں. آپ کو امید کہ سمجھ میں آیا ہوگا. جہاں پر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، کچھ آپ کو کنفیوژن لگ رہا ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے، بتائیے کہ یہاں پر یہ ڈاؤٹ ہے. چلیے پھر ہم ملتے ہیں ایسے ہی کوشچنس کے ساتھ، ایسے ہی کوشچنس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. خدا حافظ.